बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी सीजन 2 पार्ट 4। जब मौसल के हुक्मरान करबोगा ने अंताकिया शहर से बाहर हजारों सलीबियों को मौत की गहरी नींद सुला दिया, तब सलीबियों के अंदर एक खौफ व हिरास तारी हो गया था। इसी असना में कोनिया का सुल्तान कलीच अरसलान भी अपना लश्कर लेकर अंताकिया करबोगा की मदद के लिए पहुंच गया। मोरखीन लिखते हैं कि सुल्तान कलीच अरसलान के आने से सलीबियों को अपनी तबाही यकीनी नजर आने लगी। खौफ व हिरास के आलम में सैकड़ों सलीबियों ने अंताकिया से भागने की कोशिश की, लेकिन इसमें चंद खुशकिस्मत ही कामयाब हुए। बाकी समंदर में गर्क हो गए या मुसलमान मुहासरीन की तलवारों का शिकार हो गए। चुनाचे अब सलीबियों को अमीर करबोगा के सामने महसूर हुए 25 दिन गुजर गए थे कि पतरस और दूसरे पादरी एडहैमर की जालसाजी, उनका धोखा फरेब काम आया। पतरस ने ऐलान किया कि उसने ख्वाब में यीशु मसीह के हवारी एंड्रियो को देखा है। उसने कहा कि अंताकिया के सबसे बड़े गिरजा घर के खास मकाम पर वो भाला नस्ब है जो यीशु मसीह को मारा गया था। अगर उसको निकालकर सामने रखा जाए तो फतह यकीनी है। उसके साथ ही एडहैमर ने भी अपना ख्वाब बयान किया कि उसने ख्वाब में यीशु मसीह को देखा और उसने ये हिदायत की है कि जिस वक्त सलीबी मुसलमानों से टकराएंगे तो सामने वाले पहाड़ के ऊपर से 3 सेंट नमूदार होंगे और उन सेंट का कोहिस्तानी सिलसिले से नमूदार होना सलीबियों की फतहमंदी और कामयाबियों की एक निशानी होगा। चुनाचे उस मायूसी के अथाह समंदर में गर्क जब सलीबियों को यकयक ये नवीद सुनाई गई कि उसको सेंट एंड्रियो यानी ईसाइयों के बड़े सेंट ने ख्वाब में आकर फतह की बशारत दी और हुक्म दिया है कि मेरे भाई पतरस गिरजा में जाकर कुर्बानगाह की जमीन खोदो, वहां से तुम्हें एक आहनी भाला या बर्छी का फल मिलेगा। ये वही भाला है जो यीशु मसीह के पहलू में मारा गया था। इस भाले को तुम लश्कर का निशान बनाओ तो ये तुम्हारी निजात और फतहमंदी का जामिन होगा। सलीबियों ने बड़ी गैर यकीनी सी कैफियत के बाद बेदिली से उस जगह को खोदा तो उन्हें फिलवाके मखसूस भाला मिल गया। उस भाले के मिलते ही मायूसियों के बादल छट गए और सलीबियों में ऐसा जबरदस्त जोश पैदा हुआ कि वो उसी वक्त मरने मारने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ मुसलमान भी मुहासरा किए हुए थे। अगर तादाद का मवाजना किया जाए तो मुसलमानों के लश्कर की तादाद सलीबियों के मुकाबले में कुछ न थी। चुनाचे सलीबी जब मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए एक दरवाजे से निकले तो करबोगा और सुल्तान कलीच अरसलान ने अपने तेज हमलों से उन्हें हिला कर रख दिया। लेकिन चूंकि सलीबियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लिहाजा सलीबी अंताकिया के दूसरे दरवाजों से भी निकलकर मुसलमानों की तरफ लपके। इस तरह उन्होंने मुसलमानों को घेरने की कोशिश की। शुरू में तो मौसल के हुक्मरान करबोगा और कोनिया के सुल्तान कलीच अरसलान ने सलीबियों पर हमलावर होकर उन्हें हिला कर रख दिया था। ऐन उसी लम्हे पादरी एडहैमर की तजवीज सामने आई। सामने के कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर 3 सवार नमूदार हुए। उन्हें देखते ही एडहैमर जोर जोर से चिल्लाया और कहने लगा, वो देखो खुदा की मदद आ पहुंची। मुकद्दस शहीद जॉर्ज, डिमेट्रियस और थियोरोड तुम्हारी मदद के लिए पहुंच गए। सलीबियों ने पहाड़ की तरफ देखा तो 3 सवार सफेद लिबास और चमकदार जर्रें पहने एक चोटी के ऊपर नमूदार हुए थे। ये शोबदाबाजी कामयाब रही। सलीबियों की खुशकिस्मती कि अभी तक तो करबोगा और सुल्तान कलीच अरसलान के लश्कर ने सलीबियों को रोक रखा था, बल्कि उनका खासा नुकसान भी किया था और उनके अनगिनत लश्करियों को मौत के घाट उतारा था। और बकौल मोरखीन जमालुद्दीन ऐन हंगामा कारजार में तुर्कों और अरबों में किसी मामले में फूट पड़ गई और वो सलीबियों से लड़ने की बजाय एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि सलीबियों के मुकाबले में उन्हें पसपा होना पड़ा और वो अपने अपने इलाकों की तरफ चले गए। इस तरह अमीर करबोगा और सुल्तान कलीच अरसलान के तेज हमलों से सलीबियों की जान छूट गई, वरना उनके मुहासरे से वो यकीनी तंग आए हुए थे और मौत उन्हें अपने सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन तुर्कों और अरबों की आपस की लड़ाई और चपकलिश ने उनके सारे काम सीधे कर दिए और वो अपनी कामयाबी और फतहमंदी का ऐलान करने लगे। अंताकिया को फतह करने के बाद बोहेमंड को वहां का हाकिम और हुक्मरान मुकर्रर किया गया। इस तरह अर्ज़ शाम में नसरानियों की दूसरी रियासत कायम हुई। फिर इर्द गिर्द के मकामात को फतह करते हुए सलीबी मारत अल नोमान की तरफ बढ़े, जबकि बोहेमंड एक लश्कर के साथ अंताकिया के हुक्मरान की हैसियत से अंताकिया शहर ही में कायम कर गया था। मारत अल नोमान शाम का एक निहायत बारोनक शहर था और उसकी आबादी 1 लाख के लगभग थी। काउंट रेमंड की सरकर्दगी में सलीबियों ने उस शहर को अपना हदफ बनाया और चंद दिन के अंदर अंदर उसे फतह कर लिया और उसके 80,000 बाशिंदों को निहायत सफाकी से कत्ल कर डाला और बाकी को गुलाम और कनीसे बनाकर बर्दा फरोशी के लिए अंताकिया भेज दिया। उन जालिम सलीबियों ने इसी पर बस नहीं किया
بلکہ ایک خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کے در و دیوار کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ صلیب کے نام لیوا جوش تعصب میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ اپنے پڑاؤ میں وہ مسلمانوں کا گوشت کھلم کھلا فروخت کرتے تھے اور مزے لے لے کر کھاتے تھے۔ مہرات النعمان کو فتح کرنے اور تباہ و برباد کرنے کے بعد صلیبی حوضہ الکراد کے اہم مقام کی طرف بڑھے اور اسے فتح کرنے کے بعد حوضہ الکراد کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے قلعے کا نہایت شاندار طریقے سے دفاع کیا اور صلیبیوں کی تمام کوششیں اس کو فتح کرنے میں ناکام ہو گئیں۔ حوضہ الکراد ہی کے مقام پر کچھ صلیبی سالاروں اور لشکریوں کو یہ شک ہو گیا تھا کہ پادری پطرس اور پادری ایڈہیمر نے جو بھالے اور کوہستانی سلسلے پر 3 سینٹ کے نمودار ہونے کا خواب دیکھا تھا وہ ایک جال سازی بلکہ دھوکہ اور فریب تھا، اس لیے کہ حوضہ الکراد شہر اور اس کا قلعہ جب صلیبیوں کے ہاتھوں فتح نہ ہو سکا اور محاصرہ طول پکڑ گیا تو یہاں بھی پادریوں اور راہبوں نے معجزے دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس بار بقول مورخین ان کی باتوں پر یقین نہ آیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے سارے لشکر کے لیے دہکتی ہوئی آگ میں سے گزرے۔ چنانچہ مجبوراً انہیں ایسا کرنا پڑا اور جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ آگ میں جھلس گئے اور چند دن کے بعد مر گئے۔ بہرحال جب صلیبیوں سے مسلمانوں کا شہر اور قلعہ حوضہ الکراد فتح نہ ہوا تو صلیبیوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سمندر کے کنارے کنارے بجانب جنوب بیروت، سیدا، سور، عقر، کیساریہ اور ارسوف سے گزرتے ہوئے رملہ پہنچ گئے جو یروشلم سے 16 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں انہوں نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، لشکریوں کو خوب سستانے کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ رملہ میں چند دن قیام کرنے کے بعد صلیبیوں کا یہ لشکر یروشلم کی طرف بڑھا۔ اس دور میں جب صلیبی مسلمانوں کے خلاف فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے تھے، اس دور سے متعلق مشہور مورخ سٹینلے لین پول مسلمانوں سے متعلق لکھتا ہے، اس زمانے کی مسلمان سلطنتوں کی سیاسی حالت عجیب و غریب تھی۔ ملک شاہ سلجوکیوں کے عظیم الشان سلطان نے اس دنیا سے کوچ کر لیا تھا، اس کے بعد ہی اس کی اولاد میں خانہ جنگیاں شروع ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے 4 برس بعد پہلی صلیبی جنگ کی ابتدا ہو گئی جس کا نتیجہ میں ایڈیسا اور انطاکیہ وغیرہ فتح ہوئے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ چند برس بعد فلسطین کے اکثر حصوں اور ساحل شام یعنی طرطوس، عقا، طرابلس پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ یہی مورخ مزید لکھتا ہے کہ اس سری کامیابی کا باعث کچھ تو اقوام شمال کی جسمانی برتری اور ذاتی شجاعت تھی، لیکن سب سے زیادہ یہ وجہ تھی کہ مسلمانوں میں کوئی منضبط اور مرتب جماعت تھی ہی نہیں جو ان یورپی صلیبی حملاوروں کا مقابلہ کرتی۔ مسلمانوں میں ان کا سب سے بڑا دانشور نظام الملک طوسی اپنے آقا سے پہلے ہی انتقال کر چکا تھا اور کوئی ایسا مدبر موجود نہیں تھا جو شہنشاہ کی اولاد کے باہم تفرقے دور کرتا اور ملک کی اصلاح کرتا، جبکہ سلجوقی شہزادے آپس میں لڑ کر اپنی سلطنتیں کھو رہے تھے۔ ان کے رئیس اور امراء میں ماتحت ہونے کے باوجود خود مختاری کی بو پیدا ہو چکی تھی۔ انہیں اپنی قوت کا صحیح علم ہی نہیں ہونے پایا تھا۔ سب کے سب شکستہ تاج کے ٹکڑوں کے لیے باہم لڑ جگڑ رہے تھے۔ ہر رئیس اپنے پڑوسی کو دیکھ دیکھ کر جلا جاتا تھا، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ تھی جو رہنمائی کرتا۔ خاندان ہائے سلطنت کی بنیاد ڈالنے والے بھی میدان جنگ میں مصروف تھے اور کسی سلطنت کی بنیاد نہیں پڑی تھی۔ شام میں ابھی تک سلجوکیوں کی برائے نام حکومت باقی تھی اور شہروں اور حلقہ جات کے بے شمار حاکموں کو اب صرف یہ معلوم ہونے لگا تھا کہ سلجوکیوں کی حکومت اب صرف بامنزلہ آواز کی بازگشت کے باقی رہ گئی ہے اور جو سب سے زیادہ قوی ظاہر ہوگا اسی کے نام کا سکہ جاری ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر کوئی شک اور گم و گو کی حالت میں تھا۔ ایک عظیم الشان سلطنت کی سکرات و موت کے بعد گویا ہر شخص ایک دم بخود حالت میں دیکھ رہا تھا۔ یہ بد امنی اور بد انتظامی کا وہ درمیانی زمانہ تھا جو ایک سلطنت کے شکستہ ہونے اور دوسری کے قائم ہونے کے مابین واقع ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہی وہ ٹھیک وقت تھا جب کہ یورپ کو کسی حملے میں کامیابی حاصل ہو سکتی تھی، ورنہ ایک نسل پہلے سلجوکیوں کی ناقابل ہزیمت تھی، اور اگر ایک نسل اور گزر جاتی تو پھر تاریخ عالم پر کوئی نور الدین زنگی، کوئی صلاح الدین ایوبی نظر آ جاتا اور شاید یورپ کے حملہ آوروں کو وہ شکست دے کر اور مار مار کر سمندر میں دھکیل دیتا۔ بہرحال یورپ کے صلیبیوں کو یہ انتہائی کامیابی اور کامرانی کا موقع ملا کہ وہ حملہ آور ہو کر فلسطین اور شام کے علاقوں پر قبضہ کر لیں۔ یہ ہیں وہ الفاظ جن کا اظہار نصرانی مورخ سٹینلے لین پول نے مسلمانوں سے متعلق کیا۔ بہرحال نامور سلجوقی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے فوت ہونے کے بعد سلجوقی سلطنت میں کمزوری، تفرقہ اور اندرونی کشمکش جیسے عناصر پیدا ہو چکے تھے، اور صرف اناطولیہ میں ان سلجوقیوں کی 3 سلطنتیں قائم ہو چکی تھی، اور بقول مورخین اس وقت سلجوقیوں کی حالت ایک موٹے تنے کی نازک اور پتلی شاخوں کی طرح تھی اور ان قوتوں سے زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکتے تھے جو یورپ سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوئی تھی۔
بہرحال یروشلم کی طرف کوچ کرتے وقت صلیبی جنگجوؤں سے ایسے افعال شنیعہ سرزد ہوئے کہ مغربی مورخین بھی نہایت ندامت کے ساتھ ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ صلیبی لڑائیاں صحیح معنوں میں اہل یورپ کی جہالت اور وحشت کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ ان لڑائیوں میں شامل ہونے والے صلیبیوں کو پوپ اور دوسرے مذہبی رہنماؤں نے گناہوں کی معافی عطا کی اور عیش پسندوں کو مشرقی عورتوں کے دل فریب حسن کی ترغیب اور شرق کی سرور انگیز شرابوں کی تحریش دے کر یہ یقین دلایا کہ مسیح کا خدا ان کے ساتھ ہے۔ صلیب کے جھنڈے تلے ان لوگوں نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ ارض و سما کانپ اٹھے، بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں پر قتل کیا، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے، بوڑھوں اور اپاہجوں تک کے بند کاٹ کر ہوا میں بخیر دیے گئے۔ اگر مسلمان نہ ملے تو بے گناہ یہودیوں پر اپنی چھریاں تیز کی۔ جوش جنو میں یہ لوگ اس قدر بدمست ہو گئے تھے کہ انسانی گوشت کھانا شروع کر دیا۔ عیسائی مورخ ملز اور وان سبل اعتراف کرتے ہیں کہ عیسائی لشکر کے کیمپوں میں مسلمانوں کا گوشت دن دہاڑے بکتا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یورپی تاریخوں میں ان کے لکھنے والوں نے ان لڑائیوں کے گرد رومان کا ایک حالہ کھینچ دیا ہے۔ بہرحال صلیبیوں کا یہ لشکر اب یروشلم کی طرف بڑھا تھا۔ ساری دنیا میں اپنی قدامت اور عظمت کے لحاظ سے بہت کم شہر یروشلم یا بیت المقدس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں سبھی کے نزدیک یہ شہر بے حد مقدس اور متبرک ہے۔ اس کے چپے چپے پر ان تینوں قوموں کے نہایت مقدس مقامات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم شہر بے شمار انبیاء علیہ السلام کا مامن اور مسکن رہا ہے، اور کتنے ہی جلیل القدر نبیوں کے مزارات اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ اپنی 3300 سالہ سے بھی زیادہ تاریخ میں یہ شہر دنیا کی تمام عظیم الشان سلطنتوں کی یورشیں برداشت کرتا رہا ہے۔ یہ کم و بیش 21 مشہور حملوں اور محاصروں کا ہدف بنا۔ دنیا کی کئی قوموں نے اسے مسخر کیا۔ عبرانی، یونانی، رومن اور دوسری قومیں صدیوں تک اس شہر میں اپنے اقتدار کا ڈنکا بجاتی رہیں۔ 2500 سال تک اس مقدس اور قدیم شہر پر برابر تباہیاں نازل ہوتی رہیں۔ ہر قوم اور ہر سلطنت نے اس پر حملے کیے اور کسی نے اس کی غارت گری میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ ظلم و جبر کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو فاتحین نے اس شہر کے بدقسمت باشندوں پر استعمال نہ کیا ہو، لیکن سن 637 میں ایک عجیب قوم نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور اس پر فتح پائی۔ فاتحین، جن میں اس قوم کا سربراہ اعلیٰ بھی تھا، اس میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح نسیم سحر گلشن میں داخل ہوتی ہے۔ کسی عمارت کی ایک اینٹ تک نہ گری اور نہ کسی انسانی رگ سے لہو کا ایک قطرہ تک بہا۔ اب تک جتنے حملے ہوئے تھے ان سب میں بیت المقدس بری طرح تباہ ہوتا رہا تھا، لیکن اس عجیب حملے نے باشندگان شہر کی قسمت بدل ڈالی۔ غلام ہونے کی بجائے وہ ہر قسم کی بندشوں اور پابندیوں سے آزاد ہو کر راحت اور آرام کے صحیح مفہوم سے پہلی مرتبہ آشنا ہوئے۔ اس کے بعد مسلسل 460 برس تک یروشلم اسی قوم کے فرزندان توحید کے قبضے میں رہا۔ یہ قوم جو پرامن انداز میں شہر میں داخل ہوئی، یہ مسلمان تھے۔ ہجری 16 عیسوی سن 637 میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچا تو عیسائیوں نے قلعہ بند ہو کر مقدور بھر مقابلہ کیا۔ جب مقابلے سے عاجز آ گئے تو صلح کی درخواست کی، جس پر یہ شرط رکھی گئی کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود یہاں آئے اور معاہدہ صلح پر دستخط کرے۔ سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یروشلم پر قبضہ آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط ملنے پر کاروبار خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور خود بیت المقدس کے لیے روانہ ہو پڑے۔ سفر کے دوران ان کے ساتھ نقارہ اور نوبت، خدام حشم، لاؤ لشکر ایک طرف، معمولی ڈیرہ اور خیمہ تک نہ تھا، سواری تھی، چند مہاجرین اور انصار تھے۔ تاہم جہاں یہ آواز پہنچتی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے شام کے سفر کا ارادہ کیا ہے، زمین دہل جاتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کے قریب جاہر کے مقام پر قیام کیا۔ اول یروشلم کے محصورین عیسائیوں کے نمائندے پہنچے اور معاہدہ صلح لکھا گیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمولی لباس میں پیادہ پا سرداران لشکر کے ہمراہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سر ولیم میور کے الفاظ میں یروشلم میں پہنچ کر مسلمانوں کے خلیفہ نے بطریق اور اہل شہر سے مہربانی اور شفقت سے ملاقات کی اور ان کو وہی حقوق عطا کیے جو ان کے شایان شان تھے۔ یہ ان کی نہایت مہربانی اور عنایت تھی۔ ان کے معبد اور گرجوں کو بالاستقلال ان کے قبضے میں دے دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کے مقدس مقامات کو دیکھ رہے تھے تو نماز کا وقت آ گیا۔ پادری نے وہیں کپڑا بچھا دیا اور کہا، کچھ حرج نہیں، آپ یہیں گرجے کے اندر نماز ادا کر لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اور فرمایا،
اگر میں آج اس گرجے کے اندر نماز پڑھ لوں گا تو میرے بعد مسلمان یہ دعویٰ پیش کر کے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں نماز پڑھی تھی، یہ گرجا تم سے چھین لیں گے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجے سے باہر سیڑھیوں پر نماز ادا کی اور ایک تحریری وثیقہ لکھ کر پادریوں کے حوالے کیا، جس میں لکھا تھا اس سیڑھی پر نہ کوئی نماز ادا کرے اور نہ آذان دے۔ بہرحال یہ شہر بڑے پرامن انداز میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ پھر بنو امیہ کی خلافت کے زمانے میں عیسائیوں کو بیت المقدس میں جو آرام اور امن میسر تھا، عیسائی مورخ آرچر نے اسے عیسائی زائرین کی زبان سے بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ صرف بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی کے رویے کے متعلق فرانسیسی مورخ مچاؤ نے شکایت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ مروان ثانی عیسائی اور مسلمان دونوں قوموں کے حق میں یکساں طور پر جابر تھا، اور جب اسے اور اس کے خاندان کو دشمنوں نے مغلوب کر لیا تو عیسائی اور مسلمان دونوں خدا کا شکر بجا لائے۔ عباسی حکمرانوں میں سے تو اکثر کے زمانے کو یورپ مورخین نے عیسائیوں کے حق میں رحمت قرار دیا۔ جب عباسی خلافت ضعیف ہو گئی تو مصر میں بنی فاطمہ نے طاقت پکڑی اور اپنی علیحدہ خلافت قائم کر کے بیت المقدس سمیت شام اور فلسطین کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عیسائی مورخین مصر کے فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ کے مظالم کے بے حد شاکی ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق اس خلیفہ کے مظالم نہ صرف یونانی عیسائیوں بلکہ تمام یورپ کے عیسائیوں کو شام اور بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے برانگیختہ کیا، مگر دراصل اس مخبوط الحواس خلیفہ کا یہ رویہ کچھ عیسائیوں پر ہی مخصوص نہ تھا، بلکہ مسلمان بھی اس کے رویے سے بیزار تھے۔ 11ویں صدی کے آخر میں آل سلجوقی نے یروشلم مصر کی فاطمی حکومت سے چھین لیا۔ سلطان تاج الدولہ تتش ابن الپ ارسلان سلجوقی نے اپنے لشکر کے ایک ترکمانی سالار اورتوک کو یروشلم کا حاکم مقرر کیا۔ اورتوک نے جب وفات پائی تو اس کے دو بیٹے سلمان اور نجم الدین غازی اس کے جانشین ہوئے۔ صلیبی جب ارض شام میں داخل ہوئے تو اس وقت یروشلم پر یہی دونوں بھائی قابض تھے۔ انطاکیہ اور مارت النعمان کو برباد کرنے کے بعد صلیبیوں نے ارکا کا محاصرہ کیا تو مصر کی فاطمی حکومت نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے محصور مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے بجائے ایک طاقتور لشکر یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ترکمانوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن مصریوں نے انہیں مغلوب کر لیا اور یروشلم پر قابض ہو گئے۔ سلمان یروشلم سے نکل کر کیفا شہر یعنی دیار بکر کی طرف چلا گیا اور اس کا چھوٹا بھائی نجم الدین الغازی بھی نکل کر عراق کا رخ کر گیا تھا۔ صلیبیوں کی اندھی الغار جب یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچی تو اس وقت یروشلم شہر پر مصر کے فاطمی خلیفہ ابو القاسم کا علم اقتدار لہرا رہا تھا۔ مصر کا یہ حکمران اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا بدترین دشمن تھا۔ اس کو بغداد کے عباسی حکمران سے اور عباسی حکمران کو اس سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ آل سلجوق کا تو فاطمی حکمران نام سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں اتنی سخت بھی نہ تھی کہ یروشلم کے مسلمانوں کی کوئی عملی مدد کر سکتا۔ مختصر یہ کہ یروشلم کے دفاع کی ذمہ داری تنہا افتخار الدولہ کے کندھوں پر آن پڑی تھی، جو خلافت مصر کی طرف سے اس شہر کا حاکم تھا۔ صلیبیوں نے بڑے جوش و خروش سے یروشلم کا محاصرہ کر لیا کہ جنگجوؤں کے سامنے یروشلم کا دفاع کرنے والے مسلمان لشکر کی تعداد صرف 1000 تھی۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ وہ یروشلم کی قلیل محافظ سپاہ کو 2-3 دن کے اندر مغلوب کر لیں گے، لیکن ان کی یہ توقع عقارت ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے حیرت انگیز بہادری سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کا منہ پھیر کر رکھ دیا، لیکن یروشلم کے عیسائی باشندے مسلمانوں کے لیے مارے آستین ثابت ہوئے۔ وہ مسلمانوں کے دفاعی انتظامات کی ذرا ذرا خبر صلیبیوں کو چوری چھپے پہنچا دیتے تھے، جس سے ان کے جوش اور ہمت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ صلیبیوں نے محاصرے کے دوران بہت سی منجنیقیں تیار کر لی اور ان کے ذریعے یروشلم کے شہر پناہ پر بے پناہ سنگ باری کی، لیکن اپنے تمام جتنوں کے باوجود وہ 40 دن تک شہر فتح نہ کر سکے۔ آخر 23 شعبان بمطابق 15 جولائی کو صلیبیوں نے اپنی تمام قوتیں مجتمع کر کے شہر پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ مسلمانوں نے سروں پر کفن باندھ کر اس مہیب یلغار کو روکا اور لگ بھگ آدھا دن تک خوفناک لڑائی میں صلیبیوں کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ اس وقت جب صلیبی ہمت ہار بیٹھے تھے، ان کے پادریوں نے اپنے پرانے حربے مکر فریب سے کام لیا اور جبل زیتون کی طرف اشارہ کر کے چلائے، وہ دیکھو سینٹ جارج تمہاری مدد کے لیے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صلیبیوں نے جبل زیتون کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس کی چوٹی پر سوار دکھائی دیا جو پادریوں نے پہلے سے وہاں مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ ان پادریوں کے بقول آسمانی سوار کے نمودار ہوتے ہی صلیبیوں میں زبردست جوش کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے ایک خوفناک حملے میں مسلمانوں کے تمام دفاعی انتظامات درہم برہم کر دیے اور شہر میں گھس گئے۔ یہ گھڑی مسلمانوں پر قیامت سے کم نہ تھی۔ صلیب کے نام لیواؤں نے شہر میں داخل ہو کر ایسی بربریت اور ظلم کا ثبوت دیا کہ شرافت اور انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ ان قصابوں کے ہاتھوں 70,000 انسان بے دردی سے ذبح ہو گئے۔
نہ کوئی مسلمان بچا، نہ کوئی یہودی، نہ بوڑھوں کو امان ملی، نہ عورتوں اور بچوں کو۔ اس مہیب ہنگامے میں گریا و آہوزاری اور موت کی چیخوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ ریمنڈ اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، مسجد اقصی کے صحن میں خون گھٹنوں بلکہ گھوڑوں کی باگوں تک پہنچا تھا۔ ایلبرٹ کا بیان ہے کہ یروشلم کے تمام محلوں، عبادت گاہوں اور کوچوں میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، حتیٰ کہ ویران اور تنہا جگہوں میں بھی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی۔ قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا یہ ہنگامہ 7 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں ان غارت گروں نے شہر کی ہر ایک چیز لوٹ لی۔ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آرائش کا اس قدر سامان تھا کہ اس سے 6 بڑے چھکڑے بھرے جا سکتے تھے۔ اس میں سونے کے 20 اور چاندی کے 120 شمعدان اور بے شمار دوسری قیمتی اشیاء شامل تھی۔ ٹینکر جو صلیبیوں کا سالار تھا وہ اس سامان کو 2 دن تک لوٹنے میں مصروف رہا۔ اس طرح مقتول مسلمانوں کے آراستہ پیراستہ مکانوں میں جو صلیبی پہلے داخل ہوا اس نے اس پر قبضہ جما لیا۔ جب صلیبی یروشلم کے بدقسمت باشندوں کے خون سے اپنی آتش غضب فرو کر چکے تو انہیں یروشلم پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کی فکر ہوئی۔ انہوں نے ایک اجلاس عام میں گوڈفرے کو شہر مقدس کا بادشاہ منتخب کیا اور پادری اورنیلف کو اپنا بڑا مذہبی پیشوا مقرر کیا۔ گوڈفرے بڑا متعصب صلیبی تھا۔ اس نے اپنے لیے کلیسا القیا کے محافظ کا لقب اختیار کیا اور یروشلم کو مرکزی صلیبی ریاست قرار دیا۔ ایڈیسا اور انطاکیہ کے بعد یہ تیسری ریاست تھی جو صلیبیوں نے سرزمین مشرق میں قائم کی۔ عیسائی مورخین یروشلم پر صلیبیوں کے حملے کے منظر کو کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، صلیبیوں نے جب یروشلم کا محاصرہ شروع کیا تو اپنے جوش کے زور میں عیسائی برابر بڑھتے چلے گئے اور ایک دم سے حملہ شروع کر دیا۔ پہلے خیال ہوا کہ بس انہیں جلد فتح ہو جائے گی، لیکن شہر کے اندر جو ترک لشکری تھے انہوں نے تیروں کی ایسی بوچھاڑ اور آتش یونانی کی بارش کی کہ محاصرین کو دیواروں کے پاس سے پسپا ہونا پڑا۔ آتش یونانی ہی بارود کا پیش خیمہ تھی، کیونکہ ایک یونانی نے اسے ایجاد کیا تھا، اس لیے اس کے نام سے موسوم ہوئی۔ قسطنطین باربیتس شہنشاہ قسطنطنیہ کے زمانے میں اس کی ایجاد ہوئی۔ اس سے قبل یونانی جہاز یہ آتش استعمال کرتے تھے۔ آتش یونانی کی دریافت کے بعد اس کا استعمال خشک اور تری دونوں جگہ کیا جانے لگا۔ جن جہازوں میں اسے لے جاتے اس کے اگلے حصے میں تانبے کے بڑے بڑے چونگے لگائے جاتے تھے۔ ان چونگوں میں سے وہ دشمن کے جہازوں پر پھینکی جاتی تھی۔ اسی طرح خشکی پر بھی سپاہیوں کو چونگے دیے جاتے تھے۔ اس آتش کو شیشوں اور برتنوں میں بھی رکھتے تھے اور اسے تیروں کے سرے پر بھی لگاتے تھے۔ قلعے کی دیواروں پر سے اسے بڑی بڑی دیگوں میں بھر کر پھینکتے تھے، کبھی دہکتے ہوئے آہنی برتنوں میں رکھ کر مارتے۔ اس کی شکل ایسی معلوم ہوتی تھی گویا ایک لمبی نالی سی تھی جس کی ایک نیزے کے برابر لمبی دم ہو۔ جب یہ چھوٹتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا بادل گرج اٹھا اور ہوا میں اڑتی ہوئی اژدہے کی طرح نظر آتی تھی۔ جان واکل بیان کرتا ہے کہ اس آگ میں ایسا شعلہ نکلتا تھا اور ایسی روشنی ہوتی تھی کہ ہمیں اپنے خیمے ایسے نظر آتے تھے جیسے کہ دن کو نظر آتے ہیں۔ اس آگ کی ترکیب میں رال اور دوسری قسم کی ایسی ہی اشیاء گندھک کے ساتھ ملی ہوتی تھی۔ ان سب کو پیس لیا جاتا تھا۔ 400 برس تک اس ترکیب کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان لشکریوں نے اس آتش یونانی لگے تیر برسائے تب صلیبیوں کو معلوم ہوا کہ بغیر معمولی حالات کے استعمال کے تسخیر شہر ناممکن ہے۔ اس خیال سے انہوں نے مینار ہائے متحرک اور قلعہ شکن عرابے تیار کرنے شروع کیے۔ چند میل کے فاصلے پر ایک جنگل تھا، وہاں سے لکڑی کاٹ کر لائی گئی اور جنیوا کے ملاحوں کی ایک جماعت جو بندرگاہ یافا میں موجود تھی کام کرنے کے لیے مجبور کی گئی۔ اس جماعت سے انہیں ان آلات حرب کے استعمال میں بڑی مدد ملی۔ پہلے دن کا حملہ بری طرح ناکام رہا، دوسرے دن اور زیادہ جوش و خروش شروع ہوا۔ دوپہر تک مساوی حالت رہی، نتیجے کی صورت مشتبہ رہی۔ مسلمان نہایت بہادری سے جان توڑ کر لڑے۔ محاربین صلیب قریب تھکاون سے بے دم ہو گئے اور اس پر آمادہ ہو گئے تھے کہ اپنے مقصد کی ناکامیابی پر صبر کر لیں۔ اس نازک وقت پر وہی پادریوں کا فریب اور مکر کام آیا اور انہوں نے ایک لشکری کو کوہ زیتون پر کھڑا کر دیا جس سے صلیبیوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد شہر میں صلیبی گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا داخلہ ایسا ہوا جیسا کہ گناہوں سے منفعل اور توبہ کرنے والے عبادت گزاروں یا زائرین مقام مقدس کا ہوتا ہے، بلکہ دیو بھوت بھی ان سے زیادہ بے رحم نہ ہوں گے، جنہوں نے نہ تو کسی کو چھوڑا اور نہ کسی میں تمیز کی۔ باشندگان شہر بھاگنے لگے، مگر اس گھبراہٹ میں جس سپاہی کے سامنے پڑتے اس کی سیر نہ ہونے والی شمشیر کا شکار ہو جاتے۔ بہت جلد قتل عام شروع ہو گیا۔ مسلمان سڑکوں پر ملے یا مکانوں میں ہر جگہ تہہ تہہ کر دیے گئے۔ یروشلم میں مفتوحین کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ بعض لوگوں کی بھیڑ محلات شاہی بنیادوں اور سب سے زیادہ مسجدوں کی طرف دوڑی، لیکن مسجد، مینار، محلات سب کے سب مسمار کر کے زمین سے لگا دیے گئے۔
سوائے مرنے والوں کی چیخو پکار آہوزاری کی آوازوں کے کوئی اور آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ فاتحین ان لوگوں کے تعاقب میں جو بے سود ان سے بھاگتے تھے لاشوں کو رونتے جاتے تھے۔ شہرائیں یا دونوں طرف درختوں کی صفیں استادہ تھیں، لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ بلا مبالغہ خون کا سیلاب سڑکوں پر جاری تھا۔ بہرحال صلیبیوں کے ہاتھوں یروشلم شہر فتح ہوا اور شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یروشلم کے سقوط اور وہاں کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر تمام عالم اسلام میں انتہائی دکھ کے ساتھ سنی گئی۔ یروشلم کے ایک عالم قاضی ابو سعید ہروی کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بغداد پہنچ کر عباسی خلیفہ کے دربار میں صلیبیوں کے ہولناک مظالم بیان کیے تو ہر طرف نالہ و آہوزاری کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی طرح دمشق کے قاضی نے بغداد پہنچ کر اپنی داڑھی کے بال نوچتے ہوئے مسلمانوں کی مظلومی کی دردناک داستان سنائی تو خلیفہ اور اس کے سب درباری زار و قطار رونے لگے۔ مسلمان شعراء نے دردناک مرثیے لکھے جن میں مظفر ابی وردی کا مرثیہ بہت مشہور ہوا۔ اس زمانے میں سلجوکیوں کے جان نشین سلطان برکیاروق اور سلطان محمد باہمی جنگ میں مشغول تھے۔ عباسی خلیفہ نے ان کو خدا اور رسول کا واسطہ دے کر متحد ہو جانے کو لکھا لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ مصر کی فاطمی خلافت کو یروشلم کے ہاتھ سے نکل جانے کا صدمہ تو بہت ہوا لیکن آنسو بہانے اور دعائیں مانگنے کے سوا اس سے کچھ بن نہ پڑا۔ غرض مسلمانوں کے اور ذوف و افتراق کی بدولت صلیبیوں کو ارض شام اور فلسطین میں قدم جمانے کا خوب موقع مل گیا۔ گاڈفرے جسے یروشلم کا بادشاہ مقرر کیا گیا تھا زیادہ عرصہ حکومت کرنا اسے نصیب نہ ہوا۔ 1 سال بعد اسے پیغام اجل آ گیا۔ اب صلیبیوں نے گاڈفرے کے چھوٹے بھائی بالڈون اول کو ایڈیسا سے بلا کر اس کا جانشین مقرر کیا۔ گاڈفرے یروشلم کا بادشاہ بننے کے بعد اپنی ریاست میں کوئی توسیع نہ کر سکا۔ بالڈون جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس نے بادشاہ بنتے ہی ملک گیری کی مہم کا آغاز کر دیا اور اگلے چند سالوں کے اندر حیفا، بسان، ارسوف، قیساریہ، سور، عقا، سیڈون، طرابلس اور بیروت کو فتح کر لیا۔ اس زمانے میں بحیرہ روم کے یہ ساحلی شہر بڑے خوشحال اور بارونق تھے۔ صلیبیوں نے ان پر قبضہ کر کے وہاں کے مسلمان باشندوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالا اور ان کے گھر اور معبد جلا ڈالے۔ ان بدقسمت شہروں میں طرابلس کا شہر خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ 20,000 کی آبادی کے اس شہر میں بنو عمار کی حکومت تھی جو علم و ہنر کے بڑے سرپرست تھے۔ شہر میں کئی اعلیٰ درجے کے کتب خانے اور مدارس تھے۔ بلور نما کاغذ، اون، ریشم اور کتان اس کی خاص صنعتیں تھیں جو ہزارہ کاریگروں کا ذریعہ معاش تھی۔ مشہور ایرانی سیاح ناصر خسرو اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے طرابلس ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ نہایت سرسبز شاداب کھیتوں اور باغوں سے گھرا ہوا ہے۔ انگور کی بیلیں، نارنگی سنترا، کھجور اور دوسرے پھلدار درختوں کے باغ عجیب بہار دیتے ہیں۔ اس شہر میں اس قدر رونق ہے کہ کھوئے سے خوا چھلتا ہے۔ 4-5 یہاں تک کہ 6 منزلہ مکانات بھی بنے ہوئے ہیں۔ دکانیں نہایت شاندار ہیں اور ہر قسم کے سامان سے بھری ہوئی ہیں۔ منڈیوں میں دنیا جہاں کی چیزوں کی وہ بہتات ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ چوکوں اور گلیوں میں فوارے جاری ہیں۔ شہر کی جامع مسجد سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، بڑی وسیع اور شاندار ہے۔ یہاں کاغذ بنانے کا ایک کارخانہ ہے جس میں نہایت نفیس کاغذ تیار ہوتا ہے۔ صلیبیوں نے طویل محاصرے کے بعد آخر سن 1109 میں طرابلس کو فتح کر لیا اور پھر جو کچھ انہوں نے شہر کے اندر کیا وہ تہذیب انسانی کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے۔ مسلمان آبادی کو تہہ تیگ کرنے کے ساتھ انہوں نے طرابلس کا وہ عظیم الشان کتب خانہ بھی جلا دیا جس کی تمام مشرق میں شہرت تھی۔ مختلف روایتوں کے مطابق اس کتب خانے میں 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک نادر اور نایاب کتابیں تھیں۔ مورخ مچاڑ اس دردناک صحنے کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے: طرابلس کے مشہور کتب خانوں میں یونانیوں، مصریوں اور عربوں، ایرانیوں کے قدیم علوم کے ہزاروں قابل قدر یادگاریں تھیں۔ 100 آدمی ان کی نقل پر ملازم تھے۔ قاضی تمام ممالک میں نایاب اور قیمتی کتابیں خریدنے کے لیے آدمی بھیجتا رہتا تھا۔ شہر کی فتح کے بعد ایک پادری کی سرکردگی میں صلیبیوں نے اس عظیم کتب خانے کو نظر آتش کر دیا۔ مشہور مورخوں نے بڑے درد کے ساتھ اس ناقابل تلافی نقصان کا ذکر کیا ہے لیکن ہمارے ہم اثر مغربی مورخین اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کی خاموشی سے معلوم ہوتا ہے کہ فرنگی سپاہیوں نے انتہا درجے کی لاپرواہی سے اس آگ کو دیکھا جس نے 1 لاکھ کتابوں کے قیمتی ذخیرے کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ مشہور مورخ مچارڈ کے الفاظ ہیں۔ طرابلس کے محل وقوع اور اہمیت کے پیش نظر صلیبیوں نے وہاں اپنی چوتھی ریاست قائم کی۔ اب ایڈیسا، انطاکیہ، یروشلم اور طرابلس ارض مشرق میں عیسائی قوت کا مرکز بن گئے۔ اس کے علاوہ ان گنت چھوٹی چھوٹی ریاستیں انہوں نے قائم کر لی اور ان ریاستوں کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر مظالم کرنے میں پیش رہتے تھے۔ گویا سب ریاستیں مقامی طور پر خود مختار تھی لیکن ان پر یروشلم کو بالادستی حاصل تھی
और वो रस्मी तौर पर यरूशलेम के बादशाह के मातहत मुतसव्वर होती थी। जलालुद्दीन, जमालुद्दीन, बदरुद्दीन तीनों एक रोज अपने दीवान खाने में बैठे हुए किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। जमालुद्दीन की बीवी ज़मरान भी वहीं मौजूद थी, जबकि बदरुद्दीन की बीवी जोरा भी उनके दरमियान बैठी हुई थी और वो अपने बेटे को साथ वाली नशीस्त पर बिठाए अपने साथ लिपटाए हुए थी। ऐसे में हवेली में काम करने वाला एक शख्स दीवान खाने के दरवाजे पर नमूदार हुआ और बूढ़े जलालुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मालिक, कुछ मेहमान आए हैं और आप लोगों से मिलना चाहते हैं। जलालुद्दीन अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उस पर ज़ौफ़ और बुढ़ापे ने जोर कर लिया था, बमुश्किल चलता था। उस शख्स के इस इंकशाफ पर जलालुद्दीन कुछ कहना ही चाहता था कि उससे पहले ही उसका बेटा और बदरुद्दीन का बाप जमालुद्दीन बोल उठा और कहने लगा, पहले ये बताओ कि आने वाले कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इस पर उस शख्स ने पहले एक निगाह बदरुद्दीन के करीब ही बैठी जोरा पर डाली, फिर कहने लगा, आने वाले हमारी बेटी जोरा के रिश्तेदार हैं। जोरा के रिश्तेदार? ताज्जुब और हैरत में ज़मरान ने कहा था। इस पर वो शख्स कहने लगा, जी वो जोरा के रिश्तेदार हैं। उनमें जोरा खातून की माँ सारून, इसका भाई थोरोस और थोरोस की बीवी मैकल हैं। ये अल्फाज सुनकर जोरा का रंग पीला हो गया था, परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। उसकी उस कैफियत का बदरुद्दीन बड़ी गहरी निगाह से जायजा ले रहा था। चुनाचे उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम मेरी बीवी हो, तुम लावारिस, अकेली और बेआसरा तो नहीं। कोई तुम्हारी तरफ मैली निगाह उठाकर नहीं देख सकता। जिस किसी ने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो अपनी जान, अपनी रूह, अपनी जिंदगी से महरूम हो जाएगा। बदरुद्दीन के उस रवैये और उसके उन अल्फाज पर जोरा को कुछ तक़वियत हुई। फिर बदरुद्दीन अपनी जगह पर उठा और कहने लगा, मैं उन्हें खुद अपने साथ लेकर आता हूँ। इस पर जोरा एकदम बिफरने के अंदाज में उठी, बदरुद्दीन का बाजू पकड़कर अपने करीब बिठा लिया, कहने लगी, आपको इस तरह जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठे। फिर जिस शख्स ने ये इतला दी थी उसे मुखातिब करके जोरा कहने लगी, आने वालों को अंदर दीवान खाने में भेज दो। इस पर वो शख्स वहां से हट गया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि दीवान खाने में थोरोस, उसकी माँ सारूख और बीवी मैकल दाखिल हुई। उन्हें देखते हुए सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। उस मौके पर जोरा की अजीब हालत थी, बड़े कर्ब, बड़े तजस्सुस में पड़ी हुई थी। इस हालत में थी कि उसकी माँ सारूख तेजी से आगे बढ़ी। उसने जोरा को अपने साथ लिपटा लिया, कई बार उसका मुंह, उसकी पेशानी चूमी, वालेहाना अंदाज में कई बार उसे गले लगाया। फिर जोरा के बेटे को कुछ देर चूमती रही, फिर कहने लगी, मैं जानती हूँ ये तेरा बेटा है, पर इसका नाम तूने क्या रखा है? अपनी माँ के इस रवैये पर जोरा खुश हो गई थी, कहने लगी, अम्मा, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इस तरह मेरे साथ पेश आई। ये मेरा बेटा है, इसका नाम कबीरुद्दीन है। जोरा यहीं तक कहने पाई थी कि इतनी देर तक थोरोस आगे बढ़ा। उसने जोरा के सर पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ है और मैं जानता हूं तूने बदरुद्दीन को पसंद किया था। लिहाजा अगर तूने बदरुद्दीन के साथ शादी कर ली है तो इस शादी पर ना हम तुमसे नाराज हैं और ना हमें तुमसे कोई गिला शिकवा है। जोरा के साथ बाकी सब लोग भी मुस्कुरा दिए थे। फिर मैकल आगे बढ़ी और पुरजोश अंदाज में वो और जोरा एक दूसरे से लिपट गईं। शायद वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानती थी। उसके बाद सब बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। फिर थोरोस बदरुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बदरुद्दीन मेरे अजीज भाई, अब तुम्हारे साथ मेरा एक रिश्ता है। तुम मेरे बहनोई हो, मेरी बहन जोरा के शोहर हो। इस मौके पर मैं तुमसे अपनी एक गलती पर भी माजरत खाऊं। मुझे बाद में पता चला कि तुम लोगों ने एडिसा शहर को इसलिए छोड़ दिया था कि जब शहर में यह अफवाह फैल गई कि मैं सलीबियों को एडिसा आने की दावत दे रहा हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी गलती, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे ऐसा करने की सजा भी खूब मिली। मैं बाल्डोन को इधर मंगवाना चाहता था कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन मदद करने की बजाय उल्टा उसने मुझे मेरे ही शहर की हुक्मरानी से महरूम करके एक तरह से शहर बदर कर दिया। अब मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ से चंद मील दूर दरियाए ओरिंटस के करीब एक हवेली लेकर उसमें आबाद हो चुका हूँ। तुम लोगों ने अच्छा किया यहाँ अपनी आबाई जायदाद की तरफ आ गए, इसलिए कि एडिसा का हुक्मरान बनने के बाद बाल्डोन ने आसपास के मुसलमानों पर जबरो तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसने दौलत समेटने के लिए लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है और ये सब कुछ मेरी गलती और मेरी हमाकत की वजह से हुआ। थोरोस जब खामोश हुआ तब सारोक अपनी बेटी जोरा को मुखातिब करके कहने लगी, बेटी, तेरी हालत देखते हुए मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि तू यहाँ बहुत खुश है। इस पर जोरा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अम्मा, मैं यहाँ कितनी खुश हूँ इसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मेरे शोहर, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे शोहर के दादा सब मुझ पर ऐसे ही मेहरबान हैं जैसे एक माँ अपने बच्चों पर होती है। सब मेरा बेहतरीन ख्याल रखते हैं और फिर सबसे बढ़कर अम्मा, मेरे शोहर बदरुद्दीन। यहाँ तक कहते कहते जोरा को खामोश हो जाना पड़ा। शायद शर्म के बायस वो जो अल्फाज अदा करना चाहती थी ना कर सकी। उसकी उस हालत पर उसकी माँ सारोक मुस्कुरा दी, कहने लगी,
میں جانتی ہوں اگر تم بدرالدین کو پسند کرتی ہو تو وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اس بنا پر وہ تمہارا بہترین خیال رکھتا ہوگا۔ شاہ رخ جب خاموش ہوئی تب جمال الدین بولا اور اپنے بیٹے بدرالدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بدرالدین میرے بیٹے، اٹھو، مہمانوں کے کھانے کا اہتمام کرو۔ ان سے بڑھ کر ہمارے قریبی رشتہ دار نہ ہیں، نہ ہوں گے، نہ آئیں گے۔ بیٹے بہترین میمنہ ذبح کرو اور کھانے کا اہتمام کرو۔ جتنے دن یہ یہاں قیام کریں گے ان کی بہترین ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا۔ جمال الدین کے ان الفاظ پر سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بدرالدین اٹھ کر باہر نکل گیا۔ زمران اور زورا بھی اس کے ساتھ چل دی تھی۔ اس موقع پر شاہ رخ بھی ان کے ساتھ ہولی تھی۔ چنانچہ ان حالات میں تھوروز، شاہ رخ اور میکل نے چند روز تک وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے۔ اب وقفے سے ان کا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا تھا اور اکثر و بیشتر زورا، زمران، بدرالدین اور جمال الدین بھی تھوروز کے ہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے اندر دشمنی کی بجائے پیار اور محبت کا ایک رشتہ استوار ہو گیا تھا۔